बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, जनवरी 2024 के आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की सरजमीन पर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है कि जिसने पूरी उम्मत मुसलमा को बेचैन कर दिया है। सऊदी हुकूमत के इक़दामात पिछले चंद सालों से तशवीशनाक हो चुके हैं, जो शहज़ादा सलमान के 2030 के विजन के पेश नज़र मंजर आम पर आ रहे हैं। आज जिस वाक़े के बारे में आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या भी ऐसा ही दिलखराश वाक़या है जिसके सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। ये वाक़या हिंदू खातून स्मृति ईरानी के सऊदी दौरे के हवाले से है। ज़राए के मुताबिक इस खातून ने सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात का दौरा किया है, जिनमें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद कुबा जैसे मकामात भी शामिल हैं। ये खातून अपने रिवायती लिबास यानी साड़ी में मलबूस है और इसी लिबास में उसने मुक़द्दस मकामात का दौरा किया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरह के मुबाहिसे हो रहे हैं। और मुसलमानों में ये इस्तराब पाया जाता है कि यह खातून जो कि बेपर्दा है, उसको सऊदी हुकूमत ने इन मकामात के दौरे की इजाज़त क्यों दी है। हालांकि हरमैन शरीफैन में कुफ़ार और गैर मुस्लिमों के दाखिले पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी आयद की है और कुरान में भी इस पाबंदी का जिक्र मौजूद है। आज की वीडियो में आपको इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात भी बताएंगे कि यह हिंदू खातून कौन है, इसके सऊदी अरब के दौरे के मकासद क्या थे और उन मकामात का दौरा उस खातून को क्यों कराया गया है। इसके अलावा हरमैन शरीफैन में गैर मुस्लिम के दाखिल होने के बारे में कुरान और हदीस में क्या हुक्म है और फ़िक़्ह इस बारे में क्या आरा रखते हैं, ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, इस वाक़े को क़यामत की निशानियों वाली हदीस के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो अरबों की तबाही के हवाले से। ये हदीस क्या है और इस वाक़े का इसके साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है, इस पर भी तज़किरा किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा, ताकि मुकम्मल हक़ाइक़ से आपको मुकम्मल आगाही हो सके। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सऊदी वज़ारत हज के ज़ेर इंतज़ाम बैनुल अक़वामी हज व उम्रा कॉन्फ्रेंस पीर 8 जनवरी से जद्दा के सुपर डूम में शुरू हुई, जो 11 जनवरी तक जारी रही। इसमें 80 से ज़्यादा मुल्कों के वुज़रा और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र भारतीय वज़ीर अक़लियत स्मृति ईरानी, वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन और दीगर आला हुकाम सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर गए। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय गैर मुस्लिम वफ़द को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया, जिसकी तस्दीक खुद स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्टें शेयर करके की है। उन्होंने इस दौरे को तारीखी करार देते हुए बताया कि उनके वफ़द ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा किया, उसके बाद ओहद पहाड़ और मस्जिद कुबा की ज़ियारत भी की है और साथ में चंद तस्वीर भी शेयर की हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि स्मृति ईरानी की जानिब से शेयर की गई तस्वीर से मालूम होता है कि उनके वफ़द में एक और ख़ातून वज़ीर नोरोपमा कोट्रो भी शामिल थीं। दोनों खातून वज़रा ने उन मुक़द्दस जगहों के दौरे के मौका पर साड़ी और शलवार कमीज़ ज़ेब तन की हुई थी। इस दौरे में सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ अहलकार भी इस वफ़द के साथ थे, जिन्होंने इस वफ़द को ये दौरा कराया। नाज़रीन, याद रहे कि स्मृति ईरानी जो कि पहले एक अदाकारा थी और अब भारत की सियासतदान है और गैर मुस्लिम है यानी हिंदू है, और हिंदुओं का जो लिबास है उससे हर कोई वाकिफ़ है, वो उसी लिबास के साथ उन मुक़द्दस मकामात के दौरे पर गई, जिसको लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है कि गैर मुस्लिम खातून बल्कि गैर मुस्लिमों के वफ़द को इन मुक़द्दस मकामात का दौरा क्यों कराया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि गैर मुस्लिमों को 2021 तक मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बाद कवानीन में नरमी के बाइस वो शहर के वस्त में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ़ तक जा सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक इस दौरे के मकासद की बात है तो बताया जाता है कि ये दौरा हज और उम्रे को फ़रोग़ देने के हवाले से था, जैसा कि कॉन्फ्रेंस के उन्वान से ज़ाहिर होता है। इसी दौरे में एक मुआहदा भी हुआ, जिसके तहत नई दिल्ली के लिए इस साल के सालाना हज के लिए 1,75,000 आज़मीन का कोटा मख्तस किया गया है। ज़राए के मुताबिक 2 तरफ़ा हज मुआहदे 2024 पर जद्दा में सऊदी वज़ीर हज व उम्रा तौफ़ीक बिन फौज़ान अल रबिया के साथ दस्तखत किए गए हैं। नाज़रीन, यकीनन मुसलमानों का जो गुस्सा है वो बजा है और सऊदी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इक़दामात से इज्तनाब करे, क्योंकि सरज़मीन अरब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए
اسلام کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ بھی اسی سرزمین پر واقع ہے، جو نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ ہے بلکہ اس کے حج و عمرے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان یہاں آتے ہیں۔ انہی مقدس مقامات کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، جن کی پاسداری کرنا سعودی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پابندیاں ان مقامات کے حوالے سے قرآن و حدیث نے لگائی ہیں، ان پر عمل درآمد کرانا بھی سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر سعودی حکومت ان احکامات کو نظر انداز کرے گی تو یقیناً یہ حکومت خود کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، کیونکہ تاریخ میں بہت سی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی اور ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ ناظرین، اس واقعے کے علاوہ بھی سعودی حکومت کی طرف سے اس مقدس سرزمین پر سینما ہالز کی اجازت دینا، میوزک کنسرٹ کرانا اور اس جیسے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں جو یقیناً قابل مذمت ہیں، لیکن سعودی حکومت نے کیا سوچ رکھا ہے اور کس جانب جا رہی ہے اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی قوم میں بد عملی، بد خلقی اور ناانصافی اجتماعی طور پر آ جائے تو تباہی و بربادی اس کا مقدر ہو جاتی ہے اور وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جب ہم حیات انسانی کے ارتقاء پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہی نظر آتا ہے، اور جب وہ فطرت کے خلاف چلیں تو قانون قدرت کو بھلا دیں، نافرمانی و گستاخی کریں، خدا تعالیٰ کے متعین کردہ اصولوں سے روگردانی اور انحراف کریں تو خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ قومیں اجتماعی طور پر بد عمل ہو جائیں تو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور ضمن میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے جن میں برائیاں پائی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر چند آیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں؟ مزید یہ کہ اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پروان چڑھایا۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت ہے، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے ظلم کیے، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آئے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور سورہ مریم میں ارشاد ہے، اور کتنی ہی نسلیں ہیں جنہیں ہم نے ان سے پہلے ہی ہلاک کر دیا، کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے یا ان کی آہٹ سنتا ہے؟ ناظرین، قرآن کریم کے مطالعے سے بات ثابت ہے کہ قدرت قوموں کے عروج و زوال اور تباہی و بربادی کے اصولوں کے اطلاق میں قوموں کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ جو قوانین اور اصول یہود و نصارہ کے لیے ہیں وہی امت مسلمہ کے لیے ہیں، اور جو ضابطے اہل کفر کے لیے ہیں وہی اہل ایمان کے لیے ہیں۔ قرآن کے اصول اٹل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں، اور اسی کو سنت اللہ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی اللہ کی سنت، اللہ کریم کی عادت، اللہ کا قانون، اللہ کا اصول و ضابطہ اور طور طریقہ رہا ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور یہی تمہارے لیے ہیں۔ تم اللہ کے قانون و ضابطے میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، قرآن کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کئی بڑے بڑے فتنوں اور صدموں میں گھری ہے۔ ہر بڑا فتنہ، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، سقوط بغداد ہو یا سقوط اندلس یا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو یا مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا، مشرقی تیمور ہو یا چیچنیا، بوسنیا، کوسوو، سرب اور برمی مسلمانوں کی نسل کشی ہو، یا افغانستان و عراق، شام، لیبیا کی مسماری، یا ہندوستان میں اٹھتے مسلم کش فسادات ہوں، یہ سب امت مسلمہ کو بیدار کرنے، آزمائش پرکھنے اور انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے رونما ہو رہے ہیں کہ سب دیکھ کے ان کا خون کھولتا ہے یا نہیں، ان کا سویا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں، ان کی ٹوٹی و مری ہوئی غیرت جاگتی ہے یا نہیں۔ مگر شاید ہم ان سب آزمائشوں میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی ہمارا خون نہیں کھولا، ہماری مردہ غیرت نہیں جاگی، ہمارے سوئے ضمیر بیدار نہیں ہوئے۔ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش تھی، عراق برباد ہو گیا، قوم بے غیرتی کی چادر اوڑے رہی، لیبیا پر آگ و آہن کی بارش ہوئی، قوم غفلت سے بیدار نہ ہوئی، فلسطین و کشمیر، برما میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے، قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہیں۔ ہمارے عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈے مارے گئے اور کہا گیا، لو صلاح الدین،
لو صلاح الدین ہم یہاں تک پہنچ آئے، تم کب تک سوئے رہو گے؟ ناظرین، در حقیقت یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو ٹھڈا نہیں تھا، بلکہ ملت اسلامیہ کے وجود پر ٹھڈا تھا۔ ہمیں کہا گیا، ہمیں للکارا گیا کہ لو ہم یہاں تک پہنچ آئے، تم غفلت سے کب اٹھو گے؟ تمہارا مردہ ضمیر کب جاگیں گے؟ تمہاری خوابیدہ مردہ روحیں کب بیدار ہوں گی ہم سے مقابلے کو؟ مگر افسوس ہم نے دشمن کی للکار پر کان نہیں دھرے۔ ہم 313 تھے تو زمانے کی کایا پلٹ دی۔ آج ہم 1.5 ارب ہیں مگر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بے جان مٹی کا ڈھیر ہیں۔ مٹی میں بھی اگر جان ہو تو بڑے بڑے تناور شجر پیدا کر کے سائبان تو مہیا کرتی ہے، مگر ہماری پوری ملت اسلامیہ کے وجود کی مٹی اس سے بھی گئی گزری ہے، بالکل مری کھپی اور بے جان ہے کہ کوئی دیدہ ور پیدا نہیں کر پا رہی جو سائبان بن کر امت پر سایہ فگن ہو۔ ہم تعداد میں اربوں مگر بے جان اور مردہ مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہمارے حکمران بے غیرتی و بے حسی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، ان کی مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے۔ انہیں دین و ملت کے ساتھ ہونے والی کسی بھی اونچ نیچ پر کوئی دکھ و صدمہ نہیں پہنچتا۔ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر بہت سستے داموں مل رہے ہیں۔ جہاں بد دیانت حکومتیں ہوں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، فسادی ملا، بے اثر پیر و مشائخ ہوں تو امت کی بیداری و اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ چمن کے مالی خود ہی چمن کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اس کے تنوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ناظرین، کتاب رحمت کو آگ لگا کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تراش کر مسلمانوں کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، تب بھی غفلت کی نیند سوئی قوم بیدار نہیں ہو رہی۔ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے، ہماری غیرت دم توڑ چکی۔ ناظرین، یہ تمام قرائن و شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں، اور اسی وجہ سے امت مسلمہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ جب ہم لمبی لمبی گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا الہی ہمارا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یاد رکھیں، دوسری قوموں سے نصیحت اور عبرت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے قدرت ایسے ہی عذاب نازل کیا کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں یا زمین الٹ جائے اور خوفناک چنگھاڑ سنائی دے۔ یہ عذاب کبھی تاتاریوں تو کبھی عیسائیوں، ہلاکو خان، چنگیز خان، تیمور خان کے حملوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اب امریکہ، ہند اور اسرائیل طاغوتی و سمراجی قوتوں کے تسلط کی شکل میں ہم پر مسلط ہے۔ قدرت اسی طرح ایک غالب طاقت کو دوسری طاقت سے دفع کیا کرتی ہے اور سزا اور عقوبت کے لیے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتی ہے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت کے قریب عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے، اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب کے حوالے سے اس طرح کی احادیث پر جن سکالرز نے بہت زیادہ بحث کیا، ان میں ڈاکٹر اسرار مرحوم بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احادیث کی روشنی میں بتایا کرتے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، مسلمان ممالک بھی ہمارے ہاتھ سے نکلیں گے۔ ان میں عراق، اردن، ترکی کے علاوہ سعودی عرب کا شمالی حصہ بھی شامل ہے۔ البتہ مدینہ منورہ پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہو سکے گا، ان کا منصوبہ اللہ کے حکم سے پورا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں واضح ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس کے 1000 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 999 ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک بچے گا۔ فرمان عالی شان ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خون ریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے اٹھ جائے گی، مردار خوروں کی موج ہوگی، لیکن نفاست پسند پرندہ اڑتے اڑتے تھک کر گرے گا تو نیچے لاش ہوگی، یعنی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ہندو خاتون کے مسجد نبوی کے دورے کی، بیچ میں عربوں کی تباہی اور امت مسلمہ کے حالات پر بات چل گئی تھی، اور اس واقعے کو بعض لوگ اسی حدیث کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں آئے روز جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، جن میں سعودی حکومت
غیر مسلموں کے لیے اپنی مقدس سرزمین کو پیش کر رہی ہے اور ان کی خوشی کے لیے غیر اسلامی سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے، یہ دراصل اس کی تباہی کی طرف پیش قدمی ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سمرتی ایرانی مسجد نبوی کا دیدار کرنے والی پہلی ہندو خاتون ہے۔ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس موقع پر سمرتی ایرانی اور بھارتی وفد نے بھارتی عازمین حج کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے بھارتی رضاکاروں، حکام اور عمرے کے لیے وہاں گئے بھارتی شہریوں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ وفد نے سعودی عرب میں مقیم بھارتی شہریوں اور وہاں کے بعض تاجروں سے بھی بات چیت کی۔ اداکاری سے سیاست میں قدم رکھنے والی سمرتی ایرانی نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا، آج میں نے اسلام کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک مدینے کا تاریخی سفر کیا۔ اس موقع پر میں نے مسجد نبوی کے اطراف کی زیارت کرنے کے ساتھ ہی احد پہاڑ اور اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کا بھی دورہ کیا۔ اسی طرح حج کمیٹی آف انڈیا نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسمرتی ایرانی جدہ سے بذریعہ میٹرو ٹرین مدینہ منورہ پہنچی تھی۔ حج کمیٹی کے سی ای او لیاقت علی آفاقی کی طرف جاری ایک بیان کے مطابق وزیر موصوفہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی زیارت کی۔ مسجد نبوی کے بعد وہ مسجد قباء گئیں، یہاں انہوں نے آب زمزم پیا۔ اس موقع پر سعودی عرب میں بھارتی سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے وزیر موصوفہ کو تینوں مقدس مقامات کی تاریخ سے آگاہ کرایا۔ ناظرین، مرکزی وزیر سمرتی ایرانی کا سعودی عرب میں جس انداز میں استقبال کیا گیا اسے میڈیا میں غیر معمولی اور تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک بھارتی نشریاتی ادارے نے اس حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ایک غیر مسلم وفد کا استقبال مدینہ میں کیا گیا، اس سے انڈیا اور سعودی عرب کے غیر معمولی رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی کہ بھارتی وزیر سمرتی ایرانی اور مرلی دھرن ایسے پہلے غیر مسلم ہیں جنہوں نے مدینہ کا دورہ کیا ہو، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور سوال کے جواب میں حج کمیٹی آف انڈیا کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے کسی ہندو خاتون کا یہ حتمی طور پر شہر مدینہ کا پہلا دورہ ہے۔ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جب بھارت سے کوئی ہندو خاتون مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گئی ہوں۔ اس نوعیت سے یہ ایک تاریخی دورہ ہے۔ ناظرین، اس دورے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب اسلام میں حرم کے اندر کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے تو پھر ایک ہندو خاتون کو مسجد نبوی کی زیارت کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ تو ناظرین، اس بارے میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آیا قرآن و حدیث کی روح سے اس خاتون کے دورے کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سوال کی وضاحت سمرتی ایرانی کی ٹویٹ سے بھی ہو جاتی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے آس پاس کا دورہ کیا، یعنی حرم کے باہری احاطے کی زیارت کی اور حرم کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی بحث جاری ہے، جس میں بیشتر افراد اس دورے کی تعریف کر رہے ہیں، تاہم بعض متنازع باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو مدینے میں داخلے کی اجازت کیوں دی گئی۔ ناظرین، آئیے اس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ سمرتی ایرانی کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف کا دورہ قابل اعتراض ہے یا نہیں۔ فقہا کی ان آراء کو آپ نے غور سے ملاحظہ کرنا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کافر کن مقامات میں جا سکتا ہے اور کن مقامات میں اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ غیر مسلم مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں بے تکلف گھوم پھر رہے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہیں۔ کچھ غیر مسلم عورتیں تو غیر مناسب لباس میں بھی نظر آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی رہتی ہے۔ اور حال ہی میں ہندوستان کی غیر مسلم عورت جو مرکزی وزیر بھی ہے، اس نے بھی اپنے سرکاری دورے کے درمیان شہر مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا بھی دورہ کیا، جس سے لوگ اچنبے اور تشویش کا شکار ہیں، کیونکہ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس سال کے حج یعنی 9 ہجری کے بعد اب مشرکین مسجد حرام کے پاس بھی نہ آئے۔ اسی آیت کو لے کر مسلمانوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ آیا اس آیت میں صرف حرم مکہ داخل ہے یا مدینہ بھی، اور دونوں حرم میں کیا فرق ہے؟ تو ناظرین، ان سوالات کا جواب سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر پہلے ملاحظہ فرما لیں تاکہ آپ کو تمام سوالات کے جوابات صحیح طور پر سمجھ میں آ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اے ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپائے ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت کے ذریعے مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اعلان کروایا اس کے الفاظ یہ تھے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، صحیح بخاری میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے معنی یہ ہے کہ وہ حج نہ کریں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے مردوں سے کہا گیا کہ وہ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں، اور مراد یہ ہے کہ ان سے جمع نہ کریں، چنانچہ عورتوں کے قریب جانا ممنوع نہیں ہے۔ اس طرح کفار حج تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی اور ضرورت سے مسجد حرام یا کسی اور مسجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ کئی مواقع پر یہ ثابت ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ نیز وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ، یہ نجس قوم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے مسجد حرام بلکہ پوری حدود حرم میں کفار کا داخلہ ممنوع ہے، بلکہ امام مالک کے نزدیک دوسری کسی مسجد میں بھی کسی کافر کا داخلہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین، معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم ہے، جس کا رقبہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں تقریباً 22 کلومیٹر ہے، اور مسجد حرام کا لفظ عام طور پر تو اس جگہ کے لیے بولا جاتا ہے جو بیت اللہ کے گرد چہاری دیوار سے گھری ہوئی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں بعض اوقات یہ لفظ پورے حرم مکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جو کعبہ کے چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ واقعہ معراج میں من المسجد الحرام سے باتفاق یہی معنی مراد لیے گئے، کیونکہ واقعہ معراج مسجد حرام کے اندر سے نہیں بلکہ حضرت ام ہانی کے مکان سے ہوا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام میں مسجد حرام سے پورا حرم ہی مراد ہے، کیونکہ جس واقع صلح کا اس میں ذکر ہے وہ مقام حدیبیہ پر ہوا ہے، جو حدود حرم سے باہر اس کے متصل واقع ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی عرب میں حکومتی طور پر حنبلی مسلک رائج ہے، اور اس مسلک کے مطابق حدود حرم، جس کا رقبہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں تقریباً 22 کلومیٹر ہے، میں غیر مسلموں کا داخلہ شرعاً منع ہے، اور اب تک کی معلومات یہ ہیں کہ اس پر الحمدللہ عمل ہو رہا ہے۔ یہاں غیر مسلموں کا داخلہ بند ہے، جبکہ حدود حرم کے علاوہ مثلاً مدینہ منورہ وغیرہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔ یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، جبکہ ان کا تجارتی، تعمیراتی اور حکومتی کام کاج وغیرہ کے لیے عارضی طور پر یہاں آنا جائز ہے۔ البتہ یاد رہے کہ ان کا یہاں مستقل آباد اور رہائش پذیر ہو جانا منع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے 5 دن قبل یعنی جمعرات کے دن حاضرین، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، جس میں پہلی وصیت یہ تھی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ یہاں مشرکین سے مراد تمام غیر مسلم، مثلا یہود، نصارہ اور ہندو سب شامل ہیں، کیونکہ دوسری روایت میں اخرج الیہود والنصارہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جزیرہ عرب اسلام کا مرکز اور خاص قلعہ ہے، اس میں صرف اہل اسلام کی آبادی ہونی چاہیے، اہل کفر کو آبادی کی اجازت نہ دی جائے، اور جو ابھی تک آباد ہیں ان کو اس علاقے سے باہر بسا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور وصیت کی تعمیل کی سعادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی تکمیل فرمائی اور تمام غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا۔ ناظرین، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو ایک احسان ماننے والے پر احسان ہوگا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں
تو جتنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ نے فرمایا اے ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں کہہ چکا کہ اگر احسان فرمائے تو احسان ماننے والے پر احسان ہوگا۔ آپ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگے میں تو عرض کر چکا ہوں، آپ نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ وہ چلا گیا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں آ کر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی نہ تھا، لیکن آج مجھے آپ سب سے محبوب ہیں۔ خدا کی قسم آپ کے دین سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج مجھے آپ کا دین سب سے پیارا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج یہ مجھے سب شہروں سے پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی حرکت کی تو خدا کی قسم تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ناظرین، شارحین حدیث اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں فقہا نے مشرک کے مسجد میں داخل ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ و شافعی رحمہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسجد الحرام سمیت تمام مساجد میں مشرک کا داخلہ جائز قرار دیا ہے۔ عثمان بن ابو سلیمان سے مروی ہے مشرکین قریش اپنے بدری قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے آئے، وہ مسجد نبوی میں رات گزارتے تھے، جن میں جبیر بن مطعم بھی تھا جو مشرک تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنتا تھا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر مسلم اہل کتاب اور مشرکین مسجد میں یا حرمین شریفین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ منع اس وقت کیا جائے گا جب بے ادبی، فتنہ، فساد یا قبضہ کرنے کی نیت سے آئیں گے۔ یہ تو تھا تفصیلی تذکرہ فقہ کی آراء کا جو کفار کا حرمین شریفین اور مساجد میں داخلے کے حوالے سے تھا۔ یہ تذکرہ ملاحظہ کرنے کے بعد آپ سمرتی ایرانی کے دورے کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ البتہ ناظرین، جہاں تک بات ہے کہ غیر مسلموں کو اگرچہ ان مقامات میں داخلے کی اجازت کسی بھی وجہ سے دی جاتی ہے تو ان کو اسلامی اقدار کا خیال رکھنے پر پابند ضرور کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ ناظرین، فقہ کی آراء سے آپ کو آگاہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ رہی بات مسلمانوں کے جذبات کی، جو ان مقامات کو لے کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان جذبات کو سلامت رکھے۔ یہی جذبات دراصل ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ البتہ اجتماعی طور پر ہم جو بعض چیزوں پر بے پرواہی کرتے ہیں، جن کا تذکرہ پہلے گزرا ہے، وہ ہماری کمزوری ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی ایسے اقدام کی مذمت کریں جس میں ہمارا مذہب اسلام پر حرف آئے۔ ناظرین، رہی بات عربوں کی تباہی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس میں شک کی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خبر تو یقینی طور پر پوری ہوگی، اور عرب کے موجودہ حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سعودی حکومت اپنے اسلامی اقدار کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی تقلید کی طرف گامزن ہو چکی ہے، اور یہ اس کی تباہی کی ابتدا معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو